अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाह। मुल्क में एक तरफ सैलाब ने तबाही मचाए रखी है तो दूसरी जानिब मईशत ट्रैक पर आकर नहीं दे रही। डॉलर्स रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है, जिसकी बहुत सी वजूहत हैं। रुपए नीचे गिरकर महंगाई को बढ़ाने के साथ साथ आवाम की मुसीबतों में भी इजाफा कर रहा है। इस सब के दौरान मुल्क की सियासत जो है उसमें भी बेयकीनी बेहिसाब हमें नज़र आ रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या चाह रहा है। मीडिया की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत है जिसे अपने ही साथियों की नाराज़गी ने मुश्किल में डाल रखा है। MQM पाकिस्तान वादे पूरे ना होने पर बार बार वो नाराज़ हो रही है। अभी तो मिसिंग पर्सनस वाला मामला है और राना साहब कराची पहुंच चुके हैं। आज उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। दूसरी जानिब मौलाना साहब नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सबको चोर चोर कहता है और ये उसी तरह है जिस तरह के एक चोर जब चोरी करता है तो भागती हुई भी चोर चोर पुकार रहा होता है ताकि वो लोग समझे कि शायद कोई ये चोर को तलाश कर रहा है, जबकि वो खुद चोर होता है। तो ये तो बैनुल-अक़वामी चोर साबित हुआ है, इम्पोर्टेड चोर है। तो इसका मुहासबा होना चाहिए और अभी तक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं खुद अपनी हुकूमत से शाकी हूँ। यानी मौलाना साहब के पास 4 मिनिस्ट्रीज हैं, अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही तो आप एहतजाजन रिज़ाइन भी दे सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान जो भी कुछ दिन पहले तक अपने जलसे जुलूसों इंटरव्यूज़ में वो कुछ तामुल मिजाजी का इजहार करना शुरू कर चुके थे, इदारों के अफराद के हवाले से बयानात में वो बज़ाहिर नरमी ले आए थे। कल अचानक वही इमरान खान अपने पुराने बयानिए यानी अपना जो उनका एक एग्रेसिव मोड है उसमें वापस हमें दिखाई दिया। एक मरतबा फिर इमरान खान ने नाम ना लेते हुए इदारे की तरफ ही ऑफ कोर्स इशारा किया कि उनके लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिनको कॉल्स आ रही हैं डराने के लिए वो डराने वालों को वापस डराएं। साथ ही उन्होंने लोगों को एहतजाज के लिए कॉल का इंतज़ार भी मशवरा दे दिया कि इशारा दे दिया कि जल्दी वो कॉल देंगे। ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं वापस धमकियां दो इनको। अब इमरान खान साहब तो अपनी टोन में भी एग्रेसिव हो चुके हैं। इससे पहले वो सिर्फ अल्फाज में एग्रेसिव थे, लेकिन इमरान खान के ये जो स्टेटमेंट अभी आपने सुनी, आज उस पर मरियम नवाज ने उनसे एक सवाल किया कि अगर आपको कॉल्स मौसूल हुई हैं, धमकियां कोई दे रहा है तो वो सामने लाएं, ये एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। और इमरान खान को उन्होंने ताना भी दिया कि अगर आप के अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांप रही हैं, तो क्या सबक दे रहे हैं आप कौम को? आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि मईशत पर बात करेंगे, हफीज़ पाशा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और PTI ये सब कुछ क्यों कर रही है, आज़म स्वाति से भी उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर साहब, इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक तो फ्लड से जितनी तबाही आई है, उसके बाद मईशत हमारी अभी तक ट्रैक पर नहीं आ रही, लेकिन मामला सारा अटका हुआ है आर्मी चीफ की तैनाती पर। जी उधर जा रहे हैं, आपके वज़रा भी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे और फिर फैसला हो जाएगा। और PTI ने तो अपना पूरा नैरेटिव जो है वो एक ऐसी अपॉइंटमेंट को बना दिया जो इशू ही नहीं है। वज़ीर आज़म का सवाब दीद है, वो उसका फैसला कर लेंगे। प्रायोरिटी गवर्नमेंट की भी हमें दुरुस्त नज़र नहीं आ रही इस वक्त। देखिए, एक तो आर्मी चीफ के हवाले से ये आपने कहा कि ये इतना अहम नहीं है, बिल्कुल अहम बात है। और अहम इसलिए है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री में एक आर्मी चीफ के हवाले से हमेशा बहुत मतलब 4 तो मिलिट्री इंटरवेंशंस हो चुकी हैं जी। उसके अलावा एक जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं जो पिछले अदवार में था कि जिसमें एक 1 पेज थ्योरी थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी वो पता ही नहीं लोगों को कि जी वहाँ कौन अपॉइंट हो जाता है। होना तो ऐसे ही चाहिए जैसे हिंदुस्तान में होता है, जैसे श्रीलंका में या बांग्लादेश में। मैं मगरबी ममालिक की बात नहीं कर रहा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द हिस्ट्री एंड इमरान खान उसका फुल बेनिफिट उठा रहे हैं। और वो बेनिफिट उठा रहे हैं और वो समझते हैं कि जब वो उस किस्म की उस लेवल की मुज़ाहमती सियासत नहीं करेंगे। देखिए, इमरान खान इस वक्त उनकी लड़ाई हमारे साथ नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं और डायरेक्टली वो बार बार जो पुकारते हैं कि जी न्यूट्रल, वो
انہوں نے غلطی کی. کل بھی انہوں نے کہا, ISPR چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ جب یہ چیزیں اس وقت جو وہ ان کی لڑائی ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے, somehow the other وہ اس لڑائی کو اس حد تک نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز, کہ جی سب ہینڈز اپ کر دیں اور عمران خان صاحب کی بات مان لی جائے اور جو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ارلی الیکشنز ہو, لیکن صرف ارلی الیکشنز نہ ہو, اس میں وہ جیتے بھی, اور صرف جیتے نہیں, 2/3 سے جیتے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ڈی چوک پہ واپس آ جائیں گے. اب پاکستان از کنفرنٹڈ ود دس ویری ڈیفیکلٹ سچویشن کہ ہیئر از مسٹر عمران خان ہو از اے پاپولسٹ لیڈر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے, خودداری کا بنایا ہے, گڈ ورسز ایول کا بنایا ہے, اور ویسٹ کے ساتھ جنگ لڑنے کا بنایا ہے, انہوں نے کانسپریسی کا بیانیہ بنایا ہے جس کی 99% کوئی حقیقت نہیں ہے ان سب چیزوں کی, کیونکہ گڈ ورسز ایول کو وہ ایسے حسینی فوجیں اور یزیدی فوجیں نہیں پاکستان میں بٹی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوفہ میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین صحیح ہیں, لیکن وہ ڈرتے تھے. وہ اپنا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, ٹھیک, چاہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہو, اب تو کھل کے وہ کل ان کی, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی نکمے ہیں, آپ آئے تو معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. ناؤ یو آر اسٹک ان اے سچویشن, 5-6 بڑے ڈینجرس ایسے پرابلمز ہیں کہ ہمیں اس کو ٹیک آن کرنا ہے, ایز اے قوم ٹیک آن کرنا ہے, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ معیشت ہو. لیکن ایک طرف عمران خان ہے, اب حکومت PMLN کی ہے, اب آپ تو ان لوگوں میں شامل ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ اس کے حق میں ہی نہیں تھے, آپ کہہ رہے تھے سیدھا الیکشن میں جائیں عدم اعتماد کے بعد, لیکن اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اب نواز شریف صاحب کو کیا باہر بیٹھ کے یہ احساس ہے کہ کہاں پہ PMLN پھنس چکی ہے ایز اے حکومت, ملک تو ویسے ہی پھنس. جہاں تک میری معلومات ہے, میاں نواز شریف نے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, اور جب لندن میں بیٹھک بھی ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ جو پوائنٹ آف ویو لیا تھا اس میں 2 ایسپیکٹس تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم اتحادی ظاہر ہے, ہم اکیلے نہیں ہیں, اس میں ہمارے اتحادی شامل ہیں, سو جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اتحادی پارٹیز جو ہیں ان کا مشورہ شامل ہوگا. وہ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز نہیں تھے اس پر آن بورڈ. دوسرا جو ایشو تھا جس پر میرا خیال ہے 2 رائے ہو سکتی تھی کہ کیا ہم لے کے معیشت کو ٹھیک کر دیں گے یا ہمارے آنے کے بعد معیشت اور خراب ہوگی. لیکن میں تو نمبر سے چلتا ہوں, میں وہ اس طرح سے نہیں. معیشت میں اگر آپ مہنگائی کو دیکھیں جو کہ نمبر 1 میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے, تو بہت زیادہ اوپر گئی ہے, واقعی اوپر نہیں گئی ہے, ڈبل ہو گئی ہے. سو ڈبل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس سے جو پاورٹی سے نیچے جا رہے ہیں وہ تو ایک ہے, لیکن جو لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, وہ بھی کرش ہو جاتی ہے. اور ان کے جب آپ بجلی کے بل اتنے جائیں گے اور جب آپ کی مہنگائی نکلیں باہر, اس سے آپ کی جماعت ابھی تو ایسا کوئی کچھ نہیں ہونے والا کہ باہر نکل سکتے. میں تو یہاں بیٹھ کے نہیں کہوں گا کہ جی معیشت اچھی ہو جائے گی اور زبردست دن آئیں گے اور یہ وہ, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ ایک تو آلریڈی جب معیشت پھنس چکی تھی مہنگائی کی وجہ سے, اور یہ دوسرے جو بھی ایشو سے, پلس یہ سیلاب آ گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ یہ چاہتے بھی ہیں, وہ تو آپ حفیظ پاشا صاحب سے بھی انٹرویو کریں گے, وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتائیں گے. لیکن اس وقت جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا روپے کی قدر میں کمی کا, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ظاہر سی بات ہے اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ روپے کی قدر گرنا. کیا ڈڈ وی فور سی دیٹ, کیا ہم نے فور سی کیا تھا کہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی؟ دوز آر کروشل کوسچنز دیٹ وی ہیو ٹو آنسر. وائی دوز آر کروشل کوسچنز؟ بیکاز اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اگست تک رہیں گے جو کہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے, تو کیا یہاں سے معیشت ٹھیک ہونے شروع ہوگی یا کسی سٹیج پر ہوگی یا 1 سال میں اور زیادہ خراب ہوگی؟ جواب بھی ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے, سوری ٹو سے, لیکن 69 لوگوں کی کابینہ ہے اور اس میں سے 69 70 کسی نے ریزائن کر دیا. تیار تو بہت سے ہیں نہیں, لیکن 6-7 اور ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں جوائن کرنے کے لیے. دیکھیں وی آر اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ ایز اے جرنلسٹ کہ کون آئے اور گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرو. ہم جو سوالات اٹھا رہے ہیں, میں تو نہیں کروں گا 70 کی کابینہ کو ڈیفینڈ. اگر آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں جسٹیفائی کروں 70 کی کابینہ,
میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. آپ تو بڑے ریئلسٹک ہیں ان معاملات میں. وہ مشکل کوئی لوگ بھی دیکھتے ہیں تو لوگوں میں کریڈیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. اگر میں کہوں گا نہیں 70 کی ضرورت ہے اور کل کو 5 اور ایڈ ہو جائے تو پھر میں کہوں گا نہیں 75 کی ایکچولی ضرورت تھی تو اس لیے 75 کر دیے. لیکن پاکستان میں جب ہم ایز اے حکومت جب ہم یہ کہتے ہیں, مصدق ملک صاحب نے بڑا فیمسلی کہا کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو جب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر 70 کی کابینہ کی کہاں سے پیسے آ گئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں اور پوری ملک کو ضرورت بھی ہے کہ اس وقت ایسی چیزیں کریں, ایسی پالیسیز اپنائیں اور ہر شخص اس میں کنٹریبیوٹ کرے جس میں خزانے پر کم سے کم بوجھ ہو. تو گورنمنٹ ہیز ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ. آپ ان پولیٹیشینز میں جو اکانومی کو اچھے طریقے سے آپ سمجھتے ہیں, کیا کشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ کرنے کا, ریلیف دینے کا؟ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ بس چلیں جائیں, تھوڑا سا 2-3 مہینے نگران کیبنٹ آ جائے, اور کیونکہ فلڈز میں تو 3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے, معاملات تھوڑے بہت سیٹل ڈاؤن ہوں, سیدھا الیکشن. دیکھیں ابھی تو یہ کل ہی یا پرسوں جب میاں نواز شریف کی اور شہباز صاحب کی بات چیت ہوئی ہے, اس کا جو صحیح ظاہر ہے پتہ چلے گا جب وہ واپس آئیں گے اور وہ فیصلے جو وہاں ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نظر آئے گی. تو پھر یہ بات اور اتحادی جماعتوں سے اگین مشورہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کب کس وقت الیکشن میں جانا چاہیے. ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت تو بالکل جا ہی نہیں سکتے. عمران خان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے, آپ باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو, اس وقت دیکھیں نا 3.5-4 کروڑ لوگ جو ہیں گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے, ان کو جا کے آپ کہیں گے کہ ووٹ دیں, تو وہ تو کہیں گے یار آپ نے عقل ہے, آپ نے اگر کچھ کرنا تھا کھانا لے کے آتے یا ہماری چھت کا انتظام کرتے یا دوسری چیزیں کرتے ہمارے لیے. اس وقت تو وہ ان بیچاروں کو, یہ تو ڈائریکٹلی جو افیکٹڈ ہیں, پھر انڈائریکٹلی سب افیکٹڈ ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت عمران کو جہاں انہوں نے سیاست کرنی ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ سیاست نہ کریں, جلسے نہ کریں, جو بھی کرنا کریں, وہ اپنا مومنٹم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل کہ ٹو ہولڈ الیکشنز اور ٹو اناؤنس. کیونکہ سندھ میں زیادہ تر لوگ آج بھی, اگر آپ حامد میر کے پروگرام میں کوریج دیکھیں تو اس میں وہ زیادہ تر جگہوں پر پانی کھڑا ہوا ہے. میں ریلیف کمیٹی کا حصہ ہوں سندھ کی, پانی کھڑا ہوا ہے. خیرپور میں جہاں مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہے, ان کا اپنے علاقے میں پانی کھڑا ہوا ہے, ڈائیورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جی کہیں اور چلا جائے. سو ادھر آپ کیمپین کیسے کریں گے, آپ الیکشن کیسے جا نہیں سکتے, لوگ سو نہیں سکتے. آپ عمران خان کو اس حد تک تو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. لیکن زبیر صاحب ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ جو شفٹ الیکشن سے زیادہ نا وہ چلے گئے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی پر, کہ آپ یہ نہ کریں بس. وہ then he would be probably happy کہ ٹھیک ہے اگست میں جو جس غصے کا اظہار وہ کر رہے تھے کل بھی جلسے میں کہ جی جو فون آتے ہیں اور آپ واپس ان کو تڑی دیں جن کے فون آتے ہیں آپ کے پاس. عمران خان صاحب کو تھوڑا سا یہ تو سوچنا چاہیے, یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ کاش جب ہم بولتے تھے تو آپ سنتے ہمیں, آپ کے وزراء ہمیں یہ کہتے تھے یار آپ چپ کر جائیں نا بولنا, مطلب سیاست کرنا چھوڑ دیں ہم, مطلب بالکل بچوں کی طرح بیٹھ جائیں. لیکن اب اپنے ساتھ ہو رہے ہیں تو اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم ووٹ کیسے لیتے تھے. دیکھیں جب آپ لوگ یہ بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے شاید خاقان سے لے کر احسن اقبال تک سارے اندر تھے نا, کچھ ثابت یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی. آج جو مولانا صاحب گلا کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ تو ہم سے زیادہ جلسوں میں جو کچھ کر رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا اس کے خلاف. حکومت کیوں کچھ نہیں کر رہی, کیا مطلب؟ اچھا میں اس کا جواب دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ جو عمران خان کر رہا تھا وہ فیسزم تھی. فیسزم کا جواب فیسزم سے نہیں ہوتا. ہم نے جو علم بلند کیا تھا وہ رول آف لا کا کیا تھا. ہم نے کہا تھا آئین کی بالادستی, یہی کہا تھا نا. تو آئین کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ تھا اس نے سب کو اندر بند کیا تھا, وہ ڈراتا تھا دمکاتا تھا تو ہم بھی وہی کریں. سوری, دس از ناٹ واٹ مائی پرپوزل از. ہمیں اس قانون کے تحت چلنا ہے, باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے سپورٹرز یہ کہتے ہیں یار جو جس طرح سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں. چاہے وہ میڈیا کی آزادی ہے, چاہے وہ جوڈیشری کی آزادی ہے, چاہے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹریٹ کرنے کا معاملہ ہے. ہاں اگر قانون کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے ہمیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم فریق ہیں. ایک عدالت ہے, عمران خان ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے, قانون ریڈ لائن کراس کرتا ہے یا نہیں کراس کرتا ہے. آئی تھنک وی شوڈ فوکس آن ڈیلیوری اینڈ پرفارمنس اینڈ نتھنگ ایلس. ٹھیک.
آخر میں زبیر صاحب یہ جو پورا معاملہ ہے آبویسلی جو نومبر میں بڑا اہم فیصلہ ہونا ہے، اب کیا وہ فیصلہ کر دیا جائے تاکہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے ڈیسک؟ اس میں دیکھیں دو اوپینینز ہوتے ہیں کہ آپ ایک مجھے یاد ہے کہ جب جنرل آصف نواز سکسیڈ کر رہے تھے جنرل اسلم بیگ کو تو تقریباً 3 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا تھا. اس کے بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ دیٹ واز ناٹ اے گڈ تھنگ کہ آپ اتنے پہلے اناؤنس کر دیں، کیونکہ جو سٹنگ چیف ہوتا ہے اس کی جو پاور ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، بھائی ہی ہیز ٹو بی ریسپانسبل فار دا ڈیسیجنز ٹل دا لاسٹ ڈے اینڈ دا ہول انسٹیٹیوشن مسٹ فالو ہم. ابھی اگر آپ پہلے کر دیتے ہیں تو وہ پھر وہ اثر نہیں رہتا. لیکن اس میں ظاہر ہے دو اوپینین ہوتے کہ کر دینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر از دا بیسٹ پرسن، اور جو ان کے ساتھ جو ان کے رفقا ہیں جو ان کو جو بھی مشورہ دیں گے کب اناؤنس کرنا چاہیے تو وہ دیٹ ول بی دیئر پریروگیٹو. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ ان کو زیادہ انسائڈ انفارمیشن ہوگی تو یہ تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے، عمران سے اثر انداز ہو کے نہیں آپ اناؤنس کر سکتے کہ عمران شور مچا رہا ہے تو آپ کہیں او یار اس کو تو چپ کراؤ نا، جلدی سے اناؤنس کر دو تاکہ عمران چپ ہو جائے. میرا خیال ہے وہ بڑا غلط ہوگا. حکومت کو چاہیے جو واٹ از دا رائٹ ٹائم اینڈ دے شوڈ ٹیک دا ڈیسیژن irrespective of whatever عمران continues to talk. محمد زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہیے جس کے بعد سینیٹر اعظم سواتی اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر سینیٹر اعظم سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سواتی صاحب بہت شکریہ. کل کی اگر عمران خان کی سپیچ دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ پھر آرمی چیف کی تعیناتی کو اپنی سیاست کا محور بنا لیا ہے. اب آپ کے پاس ٹائم صرف اکتوبر تک کا ہے اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، ان کی ثوابدید ہے، وہ یہ تعیناتی کریں گے. تو پلان آپ کا اکتوبر کا کیا ہے؟ لانگ مارچ لے کے آپ آنے کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل پھر کہہ دیا ہے کہ جو بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. دیکھیں عادل صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ کیا جب اسلام آباد پر چڑھائی ہوگی تو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے قائدین نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ یہ بتا دیا ہے کہ فساد سے پہلے مقتدر ادارے عقل سے کام لیں اور دیکھیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے حواری جس میں رانا ثناءاللہ بھی شامل ہے کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. آج میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پہ فیصلہ ہونا چاہیے اور جو لوگ بھی وہ رجیم چینج کے سلسلے کے اندر انوالو تھے اور جنہوں نے اس کا مزہ چکھا نہیں اگر تو کم از کم جو اس وقت غریب لوگ، دہاڑے داری لوگ، تنخواہ لینے والے لوگ جا کے ان کے گھروں پہ ذرا دستک دے دیں. آخر وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں. تو مقتدر ادارے کے لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. اور پھر اب نیب کا جو پورا قانون انہوں نے تبدیل کر دیا، اب تو کوئی چیز رہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے آئے نہیں تھے کہ لوگوں کی زندگی کو درست کرنا ہے. سواتی صاحب طرف آپ ان لوگوں کو رجیم چینج کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں، پھر آپ دوسری جانب جو ہے مسٹر ایکس اور وائی آپ بتا رہے ہیں نام کھل کر آپ لے نہیں سکتے، ثبوت لے کر آئیں. آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں. تو کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ دوسری دیکھیں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری جانب آپ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو فارغ کر دیں. اب اگر وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، آپ ان کو مطلب دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں کھل کر سیاست میں مداخلت کریں، ہمارے حق میں کریں تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں رجیم چینج بھی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہوا، یہ ایک منظم سازش تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس کی مٹھاس سب چکھ چکے ہیں. اب گزارش ہے سب سے کہ کیوں ہم ایک ایسے عمل کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا اور پاکستان ایک انارکی کی صورتحال جو اختیار کر جائے گا. ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت ہے، سوچیں. اور اگر حقائق جو ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ واقعی ہم سچ جو ہے نہیں کہہ رہے. ہم نے تو پہلے دن سے جو کچھ کہا ہے اور اس سے پہلے بھی
عمران خان نے شوکت ترین کو جو بھیجا ان کے پاس تو یہی بھیجا تھا کہ دیکھیں جب اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز معیشت کی تباہی میں بڑے واضح طور پہ ہوں گے، اور امیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ غریب کے اوپر جو ہے، تنخواہ دار کے اوپر جو ہے، پاکستان کی اکثر آبادی کے اوپر جو ہے یہ پڑ رہا ہے۔ آج بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، غریب دھاڑے مار مار کر بد دعا دے رہا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی، تباہی بڑھتی جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آئیں اور کم از کم جو ہے مصلحت کی طرف جائیں، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ فری فیئر الیکشن کے لیے اعلان کر دیں۔ جو بھی لوازمات ہوگی اس کے بعد ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سواری صاحب دیکھیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر رجیم چینج نہیں آئی۔ پھر خان صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم اگر اکتوبر میں انتخابات نہیں ہوئے تو بھول جائیں، حکومت میں نہیں آ سکتے۔ دیکھیں آپ کی یہ جو پوری بیان بازی ہے، منصوبہ بندی ہے، اس سے صرف یہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ ہر صورت چاہے کچھ بھی ہو جائے واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تحریک انصاف کا؟ قطر نہیں جی، اقتدار جو ہے لوگوں کا ووٹ سے آئے گا۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کرائیں، اور بابانگ دہل کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ساری اسٹیبلشمنٹ، سارا الیکشن کمیشن، سارے ادارے اس امپورٹڈ حکومت کے 13 جو نوسرباز اکٹھے ہوئے ان کے ساتھ مل جائیں۔ ہم تو اس حد تک تیار ہیں کہ ساری حکومت، ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے اور عوام کے ووٹوں کا مقابلہ کریں۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے عوام کی نبض کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ کس طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک نازک اپائنٹمنٹ ہے۔ یہ قاضی صاحب جو انتخابات کا چیلنجز آپ پھینک رہے ہیں، انتخابات کا ایک وقت مقرر ہے، اگلے سال اگست میں ہوں گے، اس وقت تو سیلابی صورتحال ہے پورے ملک میں، تو ممکن ہی نہیں ہے انتخابات، تو آپ کو تو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ جو بھی کہیں جو بھی کر لیں۔ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کال دینے والے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد انتظار وہ کریں گے جن کو انتظار کی ضرورت ہے۔ ہمیں قطعاً اب کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آئیں، یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم وہ بنے گا 2/3 میجارٹی سے، لوگوں کے ووٹ سے بنے گا، ووٹ کے بغیر نہیں۔ ہمیں قطعاً اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں الیکشن کے اندر جتنی ہماری مخالفت کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن خدا را اگر ملک کو بچانا ہے، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں سارے آپ کے میڈیا سے، پوری آپ کے جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے، کہ اب ملک پاکستان کو اور حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک فیصلہ کن مرحلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ وہ مرحلہ اب 2 ہفتے کے اندر آنے والا ہے جہاں ملک اور قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقی آزادی ہم کیسے حاصل کریں گے۔ اب ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ہوں گے جی، تو اس لیے رانا ثناء اللہ ہے یا جو ہے، ہم تیاری مکمل کر لیا۔ سینیٹر اعظم سواتی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین سنا آپ نے تحریک انصاف کا موقف، بڑے واضح الفاظ میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب الیکشن سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، لیکن الیکشن اس وقت ہو نہیں سکتے، حکومت بھی کہہ چکی ہے، سیلابی صورتحال بھی ہے، لیکن اس سب کچھ کا امپیکٹ ہماری معیشت پر ضرور پڑ رہا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت معاشی استحکام لانے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن IMF پروگرام کی بحالی کے باوجود حالات معاشی طور پر بے قابو ہی دکھ رہے ہیں۔ ڈالر کی قدر پاکستانی روپے کے مقابلے میں گزشتہ کئی روز سے مسلسل اضافے کی جانب گامزن ہے۔ مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین یعنی 45% تک پہنچ چکی ہے۔ حالیہ سیلاب نے معاشی حالات کو مزید ابتر بنا دیا ہے، اور دوسری جانب جو سیاسی ہلچل ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اور دیگر عالمی وجوہات ہیں، اس کے باعث
डॉलर की कीमत में मुस्तकबिल करीब में कमी का कोई इम्कान भी मौजूद नहीं है। बैरूनी फाइनेंसिंग से कुछ दिन तो डॉलर की कीमत में हमने कमी देखी, लेकिन मार्केट के हालात की वजह से रुपए की कदर में इजाफे का कोई इम्कान हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब हुकूमत रुपए की गिरावट का सिलसिला रोकने के लिए कोई हिकमत अमली वज़ह करने में भी नाकाम दिख रही है हमें। सरकारी दस्तावेज़ात अलबत्ता ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में कई इजलास किए और मिफ्ता इस्माइल की चेयरमैनशिप में गैर मुल्की ज़र मुबादला की मार्केटों को मुस्तहकम करने के लिए एक कमेटी भी कायम की, लेकिन एजेंसियों की राय ये है कि बावजूद रुपए की गिरती कदर को सहारा देने में जो उनकी राय है वो नाकाम ही दिख रही है। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 237 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 244 से 246 तक रही। आज भी रुपए की कदर में गिरावट ही हमें दिखाई दी। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक खजाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा जितनी तेजी से रुपए गिरा, हमने वाइल्ड स्विंग्स देखी 208 से 240 तक, फिर नीचे आया, फिर 245-40। एक उम्मीद थी कि IMF से किस्त मिलेगी, मार्केट में यकीनी की सूरत हाल आएगी, डॉलर नीचे आएगा, रुपए ऊपर जाएगा, यही हुकूमत भी हमें बताती रही। लेकिन ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत भी यही कह रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सैलाब ने भी तबाही मचाई, लेकिन क्या कोई उम्मीद हम कर सकते हैं कि रुपए थोड़ा सा मुस्तहकम होगा आगे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम सबका ख्याल था कि इंशाल्लाह जब IMF का प्रोग्राम जारी हो जाएगा और जो फंड्स उन्होंने रिलीज करने थे वो हो जाएंगे तो रुपए की कदर में इजाफा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है और उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले जो मैं समझता हूँ वजह यह कि जो बेतहाशा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को सैलाब की वजह से, जो तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, अंदाजा यह है कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इसके नतीजे में मार्केट में नेचुरली एक सवाल पैदा होता है कि हम इस शॉक को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। दूसरी तरफ ख्याल ये था कि IMF के प्रोग्राम आने के बाद में रिजर्व्स में तेजी से इजाफा होगा और जो कमिटमेंट्स हमसे कहे गए थे वो आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है और रिजर्व्स अभी भी 8.6 अरब डॉलर के निचले लेवल पर मौजूद हैं। और तीसरी वजह अगर आप इजाजत दें मुझे कहने की कि जो सियासी कशमकश चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, जबकि ये बिल्कुल मेरी नाचीज राय गैर मुनासिब है, इसकी वजह से भी मार्केट में अनसर्टनिटी बहुत पैदा हुई है। यकीनन थोड़ा सा स्पेकुलेशन का एलिमेंट होगा, मगर वजूहात फंडामेंटल रीजंस मौजूद हैं कि इसलिए रुपए की कदर में इजाफा नहीं हुआ, गिरावट। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने जिस तरह फरमाया 30 अरब डॉलर का तखमीना है, सैलाब से इतना नुकसान है, ये भी एक वजह है। लेकिन आपने जो सियासी गैर यकीनी की बात की, ये भी हमें नहीं लग रहा कि मुस्तकबिल करीब में कहीं जाने वाली है ये गैर यकीनी। तो ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि रुपए शायद मुस्तहकम हो जाएगा, तो क्या लग रहा हमें, तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि रुपए मजीद प्रेशर में रहेगा? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो आप कह रहे हैं वो मुनासिब है। जब तक कोई एक जैसे कहते हैं ना एक बड़ा इवेंट हो या इस तरह के पॉलिटिकल एक तरह से कंसेंसस या बातचीत शुरू हो या बाहर से कोई मिकदार में पैसा आना शुरू हो जाए। एक छोटी सी अच्छी खबर तो यकीनन थी कि सऊदी अरेबिया ने जो 3 अरब डॉलर डिपॉजिट किए थे वो 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ाया है, मगर इसके नतीजे में रिजर्व्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए कि वो पैसे तो ऑलरेडी थे हमारे पास। जब रिजर्व्स में इजाफा होगा और 10 अरब डॉलर एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है कम से कम, उसके ऊपर जब जाना शुरू होंगे तो फिर शायद थोड़ी सी ठहराव आए। डॉक्टर साहब, आज एक खबर भी आई कि रुपए का जो फ्री फॉल है उसकी वजह से हुकूमत एंजाइटी में है, परेशान है, और वज़ीर आज़म ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, पॉलिसी डिस्कशंस हुई, एक कमेटी बाकायदा तौर पर बनाई गई, FBR और स्टेट बैंक को टास्क दिए गए। लेकिन ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, इसका मतलब कि हुकूमत तो बिल्कुल ऑफ ट्रैक है।
ایسی کمیٹیاں بنانے سے تو روپے سٹرینتھن نہیں ہوگا، نہ زر مبادلہ آئے گا، بلکہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مناسب۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، جو انفلیشنری ٹارگیٹس حکومت نے سیٹ کیے وہ تو ڈاؤن دا بن، کھڑکی سے باہر چلے گئے ہیں۔ وہ اس وقت مہنگائی 45% ہے، روپے کا جو فری فال ہوا اس کا امپیکٹ ابھی مزید آنا ہے، لیکن جب بجٹ بن رہا تھا تو روپے جو تھا وہ کافی ڈالر کے مقابلے میں آج سے تو بہت بہتر تھا، 206-7 کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا، اور وہ جو حکومت نے ٹارگیٹس رکھے تھے وہ تو سارے آگے پیچھے ہو گئے۔ دیکھیے جب انہوں نے بجٹ کے اعداد شمار پیش کیے تو اس وقت 186 روپے فی ڈالر تھا، 186 اس کی بیسس پر سارے بجٹ کے کیلکولیشنز اس سال کے لیے کیے گئے ہیں، اور اب وہ 238 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے فی ڈالر۔ تو ہمارے بجٹ کے کیلکولیشنز اس طرح سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو باہر کے قرضوں کی جو سود کی پیمنٹ ہے اس میں تقریباً 30% سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ افراط زر آپ کو حیرت ہوگی، جب اینول پلاننگ کمیشن نے بنایا تھا 2022-23 کے لیے، تو انہوں نے اس وقت جو پروجیکشن کی تھی افراط زر کی رفتار کی وہ 11.5% کی۔ اب آپ مجھے بتائیے اس طرح کی فور کاسٹنگ وغیرہ بالکل پروفیشنلی ان ایکسیپٹیبل ہے، جبکہ جون کے مہینے میں بھی یہ 23% تک جا چکا تھا، پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ بڑھتا گیا ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ نے جو کیلکولیشنز اور جو پروجیکشنز کیے تھے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 3 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور وہ پروجیکشنز کمپلیٹلی آف دا مارک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ امید کی کوئی کرن ہے؟ ہم اس وقت IMF کے پروگرام میں ہیں اور ہم نے دیکھا جب پینڈیمک آیا کووڈ کا تو کافی رعایتیں پاکستان کے ساتھ ہوئیں۔ اس وقت بھی دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سیلاب آیا ہوا ہے، UN کے سیکرٹری جنرل یہاں تک انہوں نے جب آئے تو کہا کہ ایسی تباہی تو انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ کیا IMF سے کچھ ہم نرمی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ سخت شرائط میں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ورلڈ لیڈر سے بھی مل رہے ہیں، US میں ہیں، شاید IMF سے بھی کچھ معاملات ہوں اس بارے میں۔ IMF نے کچھ انڈیکیشن یہی دیا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت ہی بڑا جسے وہ کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر نے ہٹ کیا ہے۔ تو IMF کے جو ٹارگیٹس جو اس سال کے 9 مہینے کے لیے تقریباً تھے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ری نیگوشیٹ ہوں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے ذرا زیادہ ریئلسٹک بنایا جائے گا ان لائٹ آف دا فلڈز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا IMF سے ہم کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب یہی دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی یا ان کے پاس ایک اسپیشل فیسلٹی ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کی، اس کے تحت پاکستان کو وہ کچھ سپورٹ بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے اداروں نے تو پازیٹیو انڈیکیشن بھی دی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ریکنسٹرکشن میں پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور آہستہ آہستہ میرا خیال یہ ہے کہ یورپین یونین وغیرہ شاید ڈیٹ سواپ فار کلائمیٹ چینج کی طرف ہمیں سپورٹ کرنے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ ڈیفالٹ سے ہم بچ چکے ہیں، یہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آگے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ابھی بھی وینٹیلیٹر پر ہے اور رہے گی آنے والے دنوں میں، اور کچھ آپ کی گفتگو کا کرکس بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے اس کا مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جی آپ کو تقریباً اگر اپنے ریزروز کو بڑھانا ہے سال کے اینڈ تک تو آپ کو 37 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے فلڈز کی وجہ سے، اس لیے کہ تجارتی خسارہ آپ کا اب بڑھ جائے گا۔ آپ کو کپاس، گندم وغیرہ بھی امپورٹ کرنا پڑے گا اور دوسرے آئٹمز بھی۔
تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ سے نکل چکے ہیں، ہم سب کی تو دعا یہی ہے کہ ہم نکل جائیں، مگر حالات ابھی بھی کافی سخت ہے۔ پاکستان کو، ہمیں سب کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تیزی سے پاکستان میں ہم اپنے برآمدات کو انسینٹیوز دیں، امپورٹس کو کنٹرول کرنے کی پالیسیز کچھ نہیں لے آئیں، اس طرح کے اقدامات بڑے بڑے فوراً سے فوراً لیں تو شاید ڈیفالٹ کا خطرہ کچھ کم ہو سکتا ہے، مگر ابھی بھی جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بے تحاشا ہے اور وہ بہت پریشان کن ابھی بھی ہے۔ اور بہت پریشان کن صورتحال حفیظ پاشا صاحب کے بقول۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔